नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहित ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो इल्म भी हम हासिल करते हैं, जिस तरह का कुरान और सुन्नत का इल्म अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका सिलसिला शुरू किया है कि धीरे धीरे उसको हम हासिल करते जाएं, पढ़ते जाएं और सीखते जाएं, और जो हमारी ज़िंदगी में एक कमी थी अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा दे। तो इस इल्म को हासिल करने की जो फजीलत है, ऐसे तो हमने बहुत कुछ इसके फ़ज़ाइल को भी पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, और वक्तन फ़वक्तन भी उसका तज़किरा होता रहता है क्लास में। लेकिन जो मुझे एक बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, एक छोटी सी हदीस है, वो उसका मफ़हूम यही है कि इल्म का रास्ता जन्नत का रास्ता है, और एक मोमिन का गोल क्या होता है कि वो जन्नत के रास्ते की तरफ गामज़न हो, अपने आप को उस रास्ते पर ले चले जो जन्नत तक उसको ले जाने वाला है। तो इस इल्म का हासिल करना, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये लगा हो कि ये कौन सा टॉपिक है और ये कौन सी बात है जो आज पढ़ी जाएगी जो नई है, तो सब हमको पता ही है। लेकिन होता ही है कि बाज़ वक़्त चीज़ें हमको पता भी होती हैं, लेकिन वो हमारे कहीं लाशऊर में तातशऊर में चली जाती हैं और हमको याद नहीं रहती। और जब हम उसको पढ़ते हैं और साथ मिल के पढ़ते हैं, जिसकी एक अलग ही बरकत है, तो फिर वो चीज़ें याद आ जाती हैं और अमल में आना शुरू हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला से इसी दुआ के साथ हम शुरुआत करेंगे कि अल्लाह ताला हमको इस बात की तौफीक अता फ़रमाए कि हम जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे लिए इल्म नाफ़े बन जाए, फ़ायदेमंद इल्म बन जाए, और फिर जिसको हासिल करने के बाद हम वाकई इस बात के मुतहम्मिल हो सकें कि हम शैतान की चालों को समझ सकें और उससे अपने आप को बचा सकें। और न सिर्फ ये कि अपने आप को, बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी, अपनी फैमिलीज़ को भी, अपने फ्रेंड्स को भी, और उन लोगों को भी जो इन चीज़ों में मुब्तला हमको नज़र आते हैं। तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। ये वो दुश्मन है जो हक़ की मुखालफत करता है और हर वक्त उसकी दुश्मनी पर तैयार रहता है, इंसान के ख़िलाफ़ चालें चलता है और उसकी पैदाइश से मौत तक उसके पीछे लगा रहता है। शर और गुमराही के रास्तों को उसके लिए खूबसूरत बनाकर पेश करता है ताकि वो उस पर चलता रहे और रुश्द व हिदायत के रास्तों से दूर रहे। सूरह फातिर की आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईद। बिलाशुबा शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तो बनाओ उसे दुश्मन। बेशक वो बुलाता है अपने गिरोह को ताकि वो हो जाएं साथियों में से भड़कती आग के। बनाओ उसे दुश्मन से मतलब यह है कि उसको दुश्मन की तरह लो, यानी कि उसको, उसकी जो दुश्मनी है उसको समझ जाओ कि हाँ वो तुम्हारा दुश्मन है। ऐसा ना हो कि तुम उसे समझ ना पाओ, क्योंकि अगर समझोगे नहीं तो फिर बचोगे कैसे। तो इस तरह कभी वो वसवसे डालकर और गुनाहों और मुखालफतों को खूबसूरत बनाकर, और कभी इबादत और इताअत से रोक कर अपना मकसद पूरा करता है। तो इंशाअल्लाह इस वर्कशॉप में हम शैतान के उन हीलों, चालों और तरीक़ों पर गौर व फिक्र करेंगे, और फिर उनसे निजात पाने के उन तरीक़ों को देखेंगे जो कुरान और सुन्नत में बताए गए हैं। जो कुछ भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में पढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ है कि हमारे लिए इस इल्म का हुसूल नफ़ा बख्श हो और हम अपने दुश्मन से ख़ुद भी बच सकें और दूसरों को भी बचा सकें। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये समझना है कि शैतान दर हकीकत है कौन। आप कहेंगे हमको सबको पता है शैतान है कौन, लेकिन थोड़ा सा एलाबरेट करके आज इसको इंशाअल्लाह हम देखेंगे।
ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عربوں کی لغت میں شیطان لفظ کا اطلاق ہر ایسے مانوس جاندار پر ہوتا ہے جو بد اخلاق، قوی یعنی طاقتور اور سرکش ہو، خواہ جنوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو یا حیوانوں میں سے۔ تو یہ ہے شیطان کی ڈیفینیشن، ٹھیک ہے۔ طبری کی روایت ہے کہ یہ لفظ ہر سرکش کے لیے بولا جاتا ہے، خواہ وہ جن ہو، انسان ہو یا جانور۔ آج انشاءاللہ آپ کو اس چیز کی حقیقت اس طرح سمجھ میں آئے گی کہ آپ سورہ ناس کا ترجمہ پڑھیے گا، ٹھیک ہے، اور جو یہ آخری آیت آتی ہے کہ من الجنۃ والناس، تو ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی پہلے کہ آخر لوگ کیسے اس میں شامل ہیں، جہاں پر جنوں کی بات کہی گئی، کیونکہ شیطان تو ایک جن ہے، ٹھیک ہے، جنوں کی کیٹیگری میں سے ہے، تو یہ بات وہاں پہ اس میں انسان کیسے شامل ہے۔ تو اب اگر آپ اس ڈیفینیشن کو دیکھیں کہ ہر بد اخلاق، قوی یعنی طاقتور اور سرکش، یہ تینوں اگر کسی کے اندر کوالٹیز ہیں تو پھر وہ شیطان کے زمرے میں آتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین انس و جن۔ تو وہ شیطان جس سے ہم کو قرآن میں خبردار کیا گیا ہے وہ ابلیس اور اس کا لشکر ہے۔ یہ وہ خبیث جن ہے جس کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا، پھر اس نے نافرمانی اور کفر کیا اور اپنے خالق کے ساتھ سرکشی کی اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ تو ابلیس کے بارے میں قرآن حکیم میں ہم کو تفصیل سے بتایا گیا کہ کس طرح اس نے انسان کو بہکانے کی ابتدا کی اور کس طرح پھر وہ آج بھی اس کام میں پورے طور سے لگا ہوا ہے۔ تو یہ عداوت اور دشمنی کی شروعات ہوئی کیسے، پہلے ہم یہ دیکھیں گے۔ حالانکہ یہ بات اور یہ قصہ آپ سب کو معلوم ہی ہے، اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں انہوں نے پڑھا بھی ہوگا تفصیل کے ساتھ، لیکن چونکہ ہم ایک سلسلے وار ایک ٹاپک کو شروع کر رہے ہیں تو ہم وہ ساری چیزیں بھی دیکھیں گے جو ہم کو معلوم تو ہیں لیکن ان کا ایک سلسلہ کس طرح بنتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا۔ لیکن ابلیس کے لیے یہ آتا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 17 میں یہ مذکور ہے، کیونکہ یہ بات بھی آتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا، تو اس نے یہاں پہ جو یہ بات کہی، اس سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو ابلیس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے نافرمانی کی اور انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں اس پر لعنت کی گئی اور اس کو اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، بس وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا۔ تو قرآن بھی اس بات کی دلیل کے لیے لیا جا سکتا ہے، ہم قرآن کے آیات کو دلیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کوئی غلط تصور ہے کہ وہ ایک فرشتہ تھا تو وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 34 اور 35 میں، پس نکل جا، تو بے شک مردود ہے اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ اسی وجہ سے اس کا حسد اور کینہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ بہت بڑھ گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت طلب کی۔
اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ توبہ کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے انتقام لینے، ان کو بہکانے اور ان کو فتنے میں ڈالنے کے لیے کام کرے، یعنی ترکیبیں سوچے اور ان کو نہ صرف اپنا تابع بلکہ اپنا مددگار بنا لے، اور وہ بجائے اس کے کہ اللہ کی بندگی کریں اس کے بندے بن جائیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں فرماتے ہیں، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، یعنی کوئی چھپا ڈھکا نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں ہم کو بتایا گیا ہے قرآن حکیم میں۔ اس نے کہا، اے میرے رب، تو مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن کہ وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، معلوم وقت کے دن تک، یعنی قیامت تک۔ شیطان نے اپنے رب کو مخاطب کرنے میں بہت ہی برا طریقہ اختیار کیا، بیہودہ طریقہ اختیار کیا، اور اپنے گندے منصوبے کا اعلان کسی خوف یا انجام کے بارے میں سوچے بغیر کر دیا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا، یعنی شیطان نے، ابلیس نے، اے میرے رب، اس بات کی وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، البتہ میں ان کے لیے زمین میں ضرور خوبصورت بناؤں گا، یعنی چیزوں کو خوبصورت بناؤں گا، اور میں ان سب کو ضرور بہکاؤں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اس ورکشاپ میں اپنی، کہ وہ چنے ہوئے اور خالص بندے کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ تو یہ ہے وہ شیطان، اور یہ ہے اس کی عداوت جو ہمیشہ رہے گی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین اور جو کچھ اس میں ہے اس کا وارث ہو جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے۔ اس بات میں شک نہیں کہ وہ اسی دن سے اولاد آدم کو بگاڑنے کے پلان بناتا اور ان پر عمل کرتا ہے۔ وہ مسلمان کو اس کے دین سے نکالنے اور غیر مسلم کو اسلام سے دور کرنے پر کام کرتا ہے۔ کیا کام کرتا ہے وہ؟ 2 کام اس کے خاص ہیں، کہ مسلمان اگر کوئی ہے تو اسے اس کے دین سے برگشتہ کر دے، دین سے نکال دے، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اسے اسلام سے دور کر دے تاکہ وہ اس کی طرف آ نہ سکے۔ اس کے علاوہ وہ ہر جگہ گناہوں، فحش اور بے حیائی کو پھیلانے میں سرگرداں ہیں، اور گویا وہ اس طرح یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بے شک میں حضرت آدم علیہ السلام کو نہ سجدہ کرنے پر برحق تھا، یعنی میں حق پر تھا کہ میں نے ان کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ تو دیکھ لو، یہ ہے، ایسی ہے ان کی اولاد، ان میں سے بعض کو قتل کر رہے ہیں اور ان میں سے بعض کو لعنت کر رہے ہیں۔ میں نے تو صرف ایک بار نافرمانی کی تھی، وہ تو ہر روز سینکڑوں بار نافرمانی کرتے ہیں۔ تو وہ یہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ حق پہ تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اور لیکن وہ یہ بات بھول گیا کہ اس نے تو اپنی نافرمانی پر اصرار کیا تھا اور اس پر اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی، اور اس کے علاوہ یہ کہ اس نے اللہ کے حکم پر اعتراض کیا تھا اور تکبر کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے پہ آ کر۔ اسی وجہ سے وہ لعنت زدہ ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیا گیا۔ جہاں تک آدم علیہ السلام کی اولاد کا تعلق ہے تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ اور رجوع کا دروازہ کھول دیا، اور ان کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں فرمایا، نہیں اپنے عفو و بخشش اور درگزر سے مایوس فرمایا۔ ان میں سے جو کوئی بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتے ہیں اور بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتے ہیں۔ اب آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ مایوسی کفر ہے۔ اس کا مطلب سمجھ آیا آج؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا انکار ہے، گویا اللہ کی بخشش سے مایوس ہو جانا۔ گناہ کرنے کے باوجود ایک مسلمان کا شعار کیا ہونا چاہیے؟ کہ وہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹے اور بخشش مانگے، اس امید کے ساتھ کہ اس کا رب بخش دینے والا ہے، اس کا رب رحمت کرنے والا ہے، اس کا رب عفو درگزر کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی انسان مایوس ہو جاتا ہے اس بات پہ تو گویا وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے
یہ بات کہی جاتی ہے کہ مایوسی کفر ہے، تو کسی بھی انسان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا رب بہت رحم کرنے والا ہے اور اسی نے ہمیں توبہ کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں فرماتے ہیں، وہ لوگ جب کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، یعنی کوئی گناہ کر لیتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام جو نہیں کرنا چاہیے اسے کر لیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون بخش سکتا ہے؟ اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو اس سے امید رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 اور 54 میں فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، یعنی گناہ کر لیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے لیے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر نہ تم مدد دیے جاؤ۔ یعنی عذاب کے آنے سے پہلے پہلے تم پلٹ آؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا اور بہت مہربان پاؤ گے اور گناہوں کو معاف کرنے والا پاؤ گے، اس لیے مایوسی کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان نے کہا، اور قسم ہے تیری عزت کی اے رب، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے عزت و جلال کی قسم، میں بھی انہیں ہمیشہ بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگیں گے۔ احمد و حاکم کی روایت میں سے ہے یہ۔ تو اے میرے بھائی، اب یہ مصنف یہاں پر مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے نہ کرو، کیونکہ اس کی اطاعت آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور ایمان والوں میں سے ہو جاؤ، تم رضوان والی جنت کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ گے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان میں شیطان کے مقابلے کی طاقت نہیں، اور اگر ان کے اور شیطان کے درمیان مقابلہ ہوا تو یقیناً شیطان جیت جائے گا، کیونکہ وہ مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ برے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا عباد الرحمن پر کوئی زور نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کوئی زور نہیں چلتا۔ کون ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے؟ ہم تو کہیں گے ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کی جو خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کے ساتھ اگر کوئی ہے تو شیطان کا اس پر کوئی زور نہیں چلتا۔ جب بندہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہدایت حاصل کرتا ہے، نیز یہ کہ اللہ سے اپنی بساط بھر ڈرتا ہے، یعنی جتنا ڈر سکتا ہے اتنا ڈرتا ہے، تو بے شک شیطان اس پر قابو نہیں پا سکتا، اور نہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ اس کو بہکا سکے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں، بے شک میرے بندے تمہارا ان پر بس نہیں چلے گا۔ اسی طرح سورہ ہجر کی آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک میرے بندے نہیں تیرے لیے ان پر کوئی زور مگر وہ جو بہکے ہوئے لوگوں میں سے تیری پیروی کریں۔ یعنی جو میرے بندے ہیں، جو میری اطاعت کرنے والے ہیں، جو قرآن کو اور حدیث کو تھامنے والے ہیں، ان سے رہنمائی لینے والے ہیں، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلنے والا۔ ہاں، وہ لوگ جو تیری پیروی کریں گے اور قرآن اور آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوں گے تو پھر ان کو تو بہکا سکے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں سورہ سبا کی آیت نمبر 21 میں، اور نہ تھا اس کے پاس ان کے خلاف کوئی زور مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے ان کے مقابلے میں جو اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ اور شیطان یہ بات خود بھی مانتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کے مومن بندوں کو بہکانے کی قدرت نہیں ہے، اسی لیے
اس نے ان لوگوں کو مستثنا کر دیا، الگ کر دیا ان لوگوں سے جن کے بارے میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو گمراہ کر دے گا۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ہجر کی آیت نمبر 39 اور 40 میں فرماتے ہیں، وہ بولا، یعنی شیطان، وہ بولا، میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکا دیا، میں البتہ ضرور زمین میں جو کچھ ہے اس کو ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، اور البتہ میں ضرور ان سب کے سب کو بہکا دوں گا، مگر نہیں بہکا سکوں گا ان کو جو چنے ہوئے ہیں۔ اور چنے ہوئے بندے کون ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کی پیروی کے لیے چن لیتا ہے، اور عنقریب وہ اپنے پیروکار کو قیامت کے دن واضح کر کے بتائے گا اور کہے گا، یعنی شیطان ان لوگوں کے بارے میں جو اس کی پیروی کرتے تھے، وہ کہے گا۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ شیطان کیا کہے گا، میرے پاس تمہارے لیے کوئی زور نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں کس طرح بریو ذمہ ہو رہا ہے، کیا کہے گا، میرے پاس تمہارے لیے کوئی زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تم کو پکارا اور تم نے میری بات مان لی، بس مجھے ملامت مت کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یعنی جب قیامت کے دن شیطان کے پیروکار اس کو ملامت کریں گے، برا بھلا کہیں گے کہ تم نے ہم کو غلط راستے کی طرف بلایا اور ہم نے تمہارا کہنا مان لیا اور اس وجہ سے آج ہمارا یہ حشر ہو رہا ہے، تو وہ کیا کہے گا کہ میں نے تم کو پکارا اور تم نے میری بات مان لی، بس مجھے ملامت مت کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یعنی کیوں مانی تم نے میری بات؟ کیوں کمزوری دکھائی؟ کیوں تم نے قرآن و حدیث سے رہنمائی نہیں حاصل کی؟ کیوں چلنے دیا اپنا زور میرے اوپر؟ اسی لیے اللہ عز و جل نے شیطان کی کمزوری کے بارے میں خبردار کیا ہے اور اس کے ہیلوں کے حقیر ہونے کے بارے میں بتا دیا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ نساء کی آیت نمبر 76 میں فرماتے ہیں، پس جنگ کرو شیطان کے دشمنوں سے، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ یعنی وہ کوئی بھی چال چل لے، لیکن اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا رہے تو پھر اس کا زور ان پر نہیں چل سکتا۔ اگرچہ شیطان مومن کے مقابلے میں کمزور ہے، اب یہ بات بہت غور طلب ہے کہ کس کے مقابلے میں کمزور ہے اور کس کے مقابلے میں طاقتور ہے۔ اگرچہ شیطان مومن کے مقابلے میں کمزور ہے، مگر وہ غیر مومن کے مقابلے میں قوی ہے، کیونکہ غیر مومن وہ ہے جس نے خود اپنے خلاف شیطان کے لیے راستہ کھول دیا اور گناہوں اور مخالفتوں میں اس کے احکام کی پیروی کے ذریعے اس کی مدد کی، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 100 میں، بے شک اس کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو جو دوستی کرتے ہیں شیطان سے، ان پر زور چلتا ہے شیطان کا، اور جو دوستی نہیں کرتے اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس کا زور نہیں چلتا اس کے۔ اگر کسی وقت وہ بہکا بھی لیتا ہے، وسوسہ ڈال بھی دیتا ہے، تو جو اللہ کے بندے ہیں، جو قرآن اور سنت سے مستقلاً جڑے رہتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، ہمیں شیطان نے بہکا لیا ہے، ہمارے دل میں وسوسہ ڈال دیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور اسی کے راستے پر چلتے نہیں چلے جاتے۔ تو گویا ان لوگوں نے پسند کر لیا کہ شیطان ان کا امام اور گمراہی میں ان کا لیڈر ہو۔ کن لوگوں نے؟ جو قرآن و سنت سے دور ہیں، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے احکامات لے کر پلٹتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو، یعنی شیطان کو، بطور سزا ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو اللہ انسان پر شیطان کے لیے کوئی دلیل نہیں بناتا، یہاں تک کہ بندہ اس کی اطاعت اور اس کے ساتھ شرک کے ذریعے اس کے لیے راستہ بناتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں آیت نمبر 183، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے شیطانوں کو بھیجا کافروں پر، وہ اکساتے ہیں ان کو اکسانا۔ کس کو اکساتے ہیں؟ کافروں کو، جو انہیں تحریک دیتے ہیں اور ابھارتے ہیں کفر و شرک اور گناہوں پر۔
تو یہاں پر اتنی آیات میں جو ہم نے پڑھی ہیں اب تک کہ اس میں یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کے کہ شیطان کا زور کس پر چلتا ہے اور کس پر نہیں چلتا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب لوگوں کو شیطان کی پیروی سے ڈرا چکے ہیں اور اس بات سے خبردار کر چکے ہیں کہ اس کا انجام بہت برا ہے، اور یہ بھی بیان فرما چکے ہیں کہ اس فساد اور گمراہی کے بارے میں جس کی شیطان دعوت دیتا ہے تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 اور 69 میں فرماتے ہیں، ابھی ہم نے تھوڑے دن پہلے اس آیت کو پڑھا، اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں پاک اور حلال ہے، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بے شک وہ تمہیں فحاشی اور گمراہی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر کہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ اسی طرح سورہ زخرف کی آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہرگز نہ دو گے تم، اور ہرگز نہ دو کہ تم کو شیطان، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ہرگز نہ روکے تم کو شیطان، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہرگز نہ روکے تم کو شیطان، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور خبردار کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ شیطان کے پیروکاروں نے اپنی پیروی کی وجہ سے سوائے حسرت، ندامت اور نقصان کے کچھ نہیں چنا۔ سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غالب آ گیا ان پر شیطان تو ان کو بھلا دیا اللہ کا ذکر۔ کیا بھلا دیا؟ اللہ کا ذکر۔ یہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں، بے شک شیطان کا گروہ وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ تو ذکر کا بھول جانا، ذکر کرنا بھول جانا، گویا شیطان کو اپنے اوپر غلبہ پانے کی دعوت دینا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی بنا لے شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر تو تحقیق وہ نقصان پا گیا کھلم کھلا۔ تو شیطان سے دوستی انتہائی خطرناک ہے، نقصان کا باعث ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شیطان کی اس حرکت کی یاد دہانی کروائی ہے جو اس نے ان کے باپ دادا آدم علیہ السلام کے ساتھ کی تھی۔ لہٰذا سورۃ اعراف کی آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بچوں، تمہیں شیطان ہرگز فتنے میں نہ ڈالے جس طرح اس نے نکلوا دیا تھا تمہارے والدین کو جنت سے، ان دونوں سے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ بے شک وہ تم کو دیکھتا ہے، وہ خود بھی اور اس کا لشکر بھی، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا اولیاء بنایا جو ایمان نہیں رکھتے۔ کس کا دوست بنایا؟ ولی کون ہوتا ہے؟ دلی دوست۔ تو ان کا دوست بنایا جو ایمان نہیں رکھتے۔ اسی طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، بس اس کو دشمن سمجھو۔ بے شک وہ بلاتا ہے اپنے لشکر کو تاکہ وہ سب بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ ابھی ہم نے شروع کرتے وقت بھی اس آیت کو دیکھا تھا۔ بے شک اللہ عز و جل سے مدد مانگنا، اس کی رسی کو مضبوط پکڑنا اور مضبوطی سے کتاب و سنت کے طریقے کو پکڑنا اور اس کے احکام کی پیروی اور جن کاموں کو منع کیا گیا ہے ان کو چھوڑنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو شیطان کی چالوں اور ہیلوں سے بچاتی ہیں۔ کیونکہ شیطان، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوڑتا ہے ابن آدم میں خون کی طرح دوڑنا۔ تو انسان کے بس کی بات نہیں کہ ایسی چیز سے خلاصی پائے جو اس کے خون اور گوشت میں گھلا ملا ہے، مگر یہ کہ اللہ عز و جل کی مدد شامل حال ہو، اور یہ کہ انسان اللہ کی عبادت میں سچا ہو، عبادت میں سچا ہو، تبھی وہ اس سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شیطان ابن آدم کے دل پر بیٹھا ہوا ہے، جب وہ بھولتا اور غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسہ ڈالنے لگتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے
تو بھاگ جاتا ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان کسی بھی وقت غفلت نہ کرے۔ کوئی بھی بات کر رہا ہو، دنیاوی باتیں بھی کر رہا ہو اگر کسی سے، تو اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یہ سب کلمات شامل رہیں ہمارے جملوں میں، بے تکے پن سے نہیں، تک سے، توفیق کے ساتھ، اچھی طرح سے۔ قیس بن حجاج سے روایت کیا گیا ہے کہ میرے شیطان نے مجھ سے کہا، میں تیرے اندر داخل ہوا تو میں موٹی اونٹنی کی طرح تھا، اور میں آج تم سے تمہارے مقابلے میں چھوٹی چڑیا کی طرح ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا ایسا کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تو مجھ کو پگھلاتا رہتا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ یعنی جن جو ہے وہ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور بہت مضبوط اور قوی حیثیت میں داخل ہو سکتا ہے، اس کو یہ قدرت دی گئی کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اس میں ہمیں کیوں کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں، کیسے داخل ہو جاتا ہے، کب داخل ہو جاتا ہے، اور اس سے کیسے بچنا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اس ورکشاپ میں انشاءاللہ کور کریں گے ان ساری چیزوں کو۔ لیکن یہاں پر جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انتہائی وہ قوی ہوتا ہے، لیکن وہ کیسے گھل جاتا ہے اور کیسے چھوٹا ہو جاتا ہے اور کیسے کمزور ہو جاتا ہے، وہ ہے ہتھیار کون سا؟ اللہ کی کتاب۔ جو اس کو پکڑتا ہے، اس کو تھامتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کا مستقل ورد رکھتا ہے اور اس سے کبھی غافل نہیں ہوتا، تو اس کے لیے پھر شیطان کمزور ہو جاتا ہے اور اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو شیطان اپنے جس محدود ہدف کی طرف دوڑ رہا ہے وہ ہے لوگوں کو جہنم میں داخل کرنا اور ان کو جنت سے محروم کرنا۔ اور اسی بات کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں کہ بے شک وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ سب بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑیں، جیسے ابھی ہم نے آیت نمبر 6 سورہ فاطر کے اس سے پہلے بھی پڑھی کہ اس کا جو ہدف ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اپنے گروہ کو بلائے دوزخ کی طرف اور وہ اس میں جا پڑے، اور وہ اس راستے میں سب سے زیادہ طاقتور وسائل اور چالیں استعمال کرتا ہے جو اس کے ہدف کو حقیقت کی شکل میں ڈھال سکیں۔ قرآن حکیم اور سنت نبویہ نے بہت سے شرور کے بارے میں انسان کو آگاہ کیا ہے جن میں شیطان انسان کو ملوث کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا وہ ہدف جس پر اس نے قسم کھائی تھی اور اس کی جو بری نیت ہے وہ پوری ہو جائے۔ اور اس کا ہدف اور برا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنے کفر کا اعلان کرے اللہ کے بارے میں اور مستحق ہو جائے جہنم کے دردناک عذاب کا۔ تو یہ ہم نے تھوڑا سا شیطان کے جو ٹارگٹس ہیں ان کے بارے میں پڑھا، وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور کن کاموں کی طرف انسان کو بلا کر اس میں لگاتا ہے تاکہ وہ اس راستے کی طرف چل پڑے جو جہنم کا راستہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اب ہم ان کاموں کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ بڑے بڑے کام جن کی طرف شیطان بلاتا ہے، کیا وہ بڑے بڑے کام جن کی طرف شیطان بلاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی پوائنٹ وائز اس کو نوٹ کیجئے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے اس کا کہ شرک اور کفر کی دعوت، شرک اور کفر کی دعوت۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مانند مثال شیطان کے جب وہ کہتا ہے انسان سے کفر کرو تو جب وہ کفر کر چکتا ہے کہتا ہے میں تو تم سے بریء ذمہ ہوں۔ یعنی شیطان مومن کو کفر کے راستے پر چلانے کے لیے تدریج کا طریقہ یا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تدریج کا مطلب کیا ہے؟ گریجولی، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ مثلا پہلے وہ کیا کام کرتا ہے؟ فضیلت والے کاموں کو چھوڑنے اور غیر اہم کاموں کے اہتمام کے لیے حکم دیتا ہے۔ اب کیسے کفر کراتا ہے، کیسے شرک کراتا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ نہیں آ کے کہتا کفر کرو کفر کرو، ٹھیک ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے جاتا ہے انسان کو۔ کیسے؟ سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے کہ فضیلت والے کاموں کو چھوڑنے اور غیر اہم کاموں کے اہتمام کے لیے حکم دیتا ہے۔ فضیلت والے کام کیا کیا ہیں ہم سب کو پتہ ہے،
ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، قرآن کی محفلوں میں شامل ہونا، قرآن کے کلاسز اٹینڈ کرنا، اپنے علم کو اس کے مطابق ڈھالنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کرنا، ان کی سنتوں کو اپنانا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی پابندی کرنا، ان کاموں کو کیا بتاتا ہے؟ غیر اہم۔ اسی لیے تو ہمارے پاس بعض وقت کام نیکی کا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے سامنے ہوتا ہوا، لیکن ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس، کہتے ہیں پھر سن لیں گے، پھر بعد میں۔ تو کوئی بھی کام جو اہم ہوتا ہے اور اس کو ہم بعد کے لیے رکھ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے پھر اہم نہیں ہے، وہ بعد میں کرنا ہے نا ہم کو، اور پھر بعد میں بھلوا دیتا ہے شیطان ہم سے اس کام کو کرنے کے لیے۔ اسی لیے میں آپ سے زور دیتی ہوں اس بات پہ کہ آپ کلاس کے ٹائم پہ اٹینڈ کر لیں، ورنہ نہیں ملے گا آپ کو ٹائم۔ زندگی کی جو مصروفیت یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نہیں نکالنے دیتی، وہ مصروفیت پھر آگے جا کر نکالنے دے گی ٹائم۔ جب ابھی تو آپ ساتھیوں کے ساتھ جڑے بیٹھے ہیں، ابھی تو آپ کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، ابھی تو آپ کو توفیق ملی ہوئی ہے نیک کاموں کی، اور جب یہ چھن جائے گی تو کیا پھر بعد میں موقع آئے گا کوئی؟ تو تدریج کا طریقہ وہ اختیار کرتا ہے کہ فضیلت والے کاموں کو چھوڑنے اور غیر اہم کاموں کے اہتمام کے لیے حکم دیتا ہے۔ ہم کیوں نہیں آتے کلاس کے ٹائم پہ؟ اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی بھی دوسرا کام قرآن کے پڑھنے سے اور سیکھنے سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہے تو ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہمارے دل میں ایمان ہے بھی کہ خالی ہے وہ؟ کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا اس کام سے اہم۔ صغیرہ گناہوں کو خوبصورت بنانے اور ان کاموں کو معمول بنانے کا کام شروع کرتا ہے۔ صغیرہ گناہ چھوٹا ہی سا تو ہے، سبھی لوگ کر رہے ہیں یہ کام، ہم بھی کر لیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو صغیرہ گناہوں کو خوبصورت بنانے اور ان کاموں کو معمول بنانے، یعنی وہ پھر کاموں کی عادت پڑ جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں، سب لوگ کر رہے ہیں، ہم نے بھی کر لیا، کوئی بات نہیں، 1 بار کر لیا، 2 بار کر لیا، پھر کیا ہوا؟ عادت بن گئی۔ بہت سے لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، ہم نے بھی کھا لیا تو کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، کھڑے ہو کے پانی پی لیا تو کوئی بات نہیں، اس وقت ہماری یہ مجبوری تھی نا، اس لیے ہم نے ایسے کر لیا۔ اپنے آپ کو ہم جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر عادت بن جاتی ہے انہی کاموں کو کرنے کی۔ اور وہ استطاعت رکھتا ہے، یعنی شیطان استطاعت رکھتا ہے کہ بندے کو صغیرہ گناہوں سے کبیرہ گناہوں میں گرا دے، اور جب انسان کبیرہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے، وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ زوم پہ آپ لوگ کو میری آواز آ رہی ہے؟ زوم پہ آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ بندے کو صغیرہ گناہوں سے کبیرہ گناہوں میں گرا دے، اور جب انسان کبیرہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب صغیرہ گناہوں کا کام شروع ہو جائے، معمول بننے لگ جائے، تو انسان کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اب میری باری، میری شامت آ چکی ہے کہ میں پھر اب کبیرہ گناہوں میں بھی جا سکتی ہوں۔ بعض وقت ہم ہیلے بہانے کرتے ہیں، پہلے تو کچھ ہیلے بہانوں سے بات کر لیتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں کو کیا پتہ چلے گا، چلیں ہم نے ان کو ایسی بات کہی کہ ہم نے ان کو سچی بات تو نہیں بتائی، صحیح بات تو نہیں بتائی، لیکن ہم نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا نا، ہم نے ان کو اس طرح سے بات کہی کہ ان کو سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے، 1 بار 2 بار 3 بار، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن ہم جھوٹ بھی بول بیٹھتے ہیں۔ کسی وقت ہم نے کسی بات کو کسی سے کہہ دیا، چغلی کی، 1 بار 2 بار 3 بار، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ چغلی ہماری عادت بن جاتی ہے، غیبت تک بات پھر چلی جاتی ہے، کبیرہ گناہ، پھر غیبت سے اور اوپر بہتان تک چلی جاتی ہے، اور بڑا کبیرہ گناہ۔ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ پہلے چھوٹی چیزوں پہ چلاتا ہے، وہ اس کی عادت ڈالتا ہے چھوٹے گناہوں پہ، پھر بڑے گناہوں میں انسان
ان کو بھی بڑا نہیں سمجھتا، اس میں پڑ جاتا ہے اور پھر حتیٰ کہ کفر تک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، میں نے پیدا کیا اپنے سب بندوں کو یکسو، اور بے شک وہ آئے ان کے پاس شیطان تو پھیر دیا ان کو ان کے دین سے، اور حرام کر دیا ان پر جو میں نے ان کے لیے حلال کر دیا تھا، اور اس نے ان کو حکم دیا کہ وہ شریک ٹھہرائیں میرے ساتھ جس کی میں نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ مسلم کی روایت ہے، یعنی حرام کو حلال، حلال کو حرام، یہ اپنی مرضی سے انہوں نے کر لیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ تو یہ سارے کام جب اس نے کیے تو سبحان اللہ کیے تو اس کے کہنے پر، لیکن نقصان کہاں پہ ہوا؟ ان کا اپنا خود کا، کہ وہ شرک اور کفر کے راستے پر چل پڑے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا کام اور وہ کرتا ہے؟ شک میں ڈالنا دین کے بنیادی اصولوں میں، یعنی جو دین کے بنیادی اصول ہیں ان کے بارے میں یقین نہیں پختہ ہونے دیتا، ان کے بارے میں انسان کے اندر شک ڈال دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے۔ اب غور کیجئے، اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہم کو وسوسے آتے ہیں، آپ غور کیجئے اس حدیث پر، سبحان اللہ بہت کلیئر ہے یہ۔ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے، پھر کہتا ہے یہ کس نے پیدا کیا؟ اس کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ استغفر اللہ۔ پھر جب انسان اس بات تک پہنچے تو اللہ کی ہی پناہ لے اور وہیں رک جائے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ تو پس شیطان کے شک میں ڈالنے کا علاج انسان کے اس عقیدے میں پوشیدہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرے اور شیطان سے بچنے کے لیے اس کی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں خود کو دے، اور ان وسوسوں اور شبہات کے معاملے میں لاپرواہی والا رویہ اختیار نہ کرے، کہ ہمارے دل میں اگر یہ خیالات اس طرح کے پیدا ہو رہے ہیں تو ہمیں کیئرفل ہو جانا چاہیے کہ ہماری شامت آ چکی ہے، شیطان ہم پہ حاوی ہو چکا ہے، اسی لیے ہم کو اس طرح کے وسوسے آ رہے ہیں۔ اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اور پھر حتیٰ کہ بات کہاں تک پہنچ گئی۔ اب آج دیکھیں آپ، جو ایتھیسٹ لوگ ہو جاتے ہیں، یعنی جو کسی چیز کو نہیں مانتے کہ بس سب کچھ خود ہو گیا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے کہ جس نے کوئی چیز پیدا کی ہو، یہ کون سا وسوسہ ہے؟ اس میں آج ہمارے اپنے مسلمان بچے مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ عقیدے کی خرابی، عقیدے میں شک ڈالنا کہ یہ کام یہ کیوں بتایا گیا، جو لاجک کا تلاش کرنا ہے نا آج ہماری نئی نسل میں، ان کو کوئی بات بتاؤ وہ اس میں لاجک تلاش کرتے ہیں، تو یہ ایسا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے کچھ چیزوں میں آپ علم حاصل کرنے کے لیے کیوں کا سوال کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں بالکل وہ سوال بے فائدہ ہوتا ہے، ہم کو ویسے کا ویسے ہی لے لینا ہے جس طرح سے ہم کو قرآن میں بتا دیا گیا، اس میں ہمیں کیوں نہیں کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مستوی ہے عرش پر، اب وہ مستوی کا جو لفظ قرآن میں آتا ہے، استوا کا لفظ، تو بس اس کو ایز اٹ از لے لینا، اس کے بارے میں ہم کوئی نہیں پوچھنا کہ بیٹھا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر، یا کھڑا ہوا ہے اپنے عرش پر، یا کس پوزیشن میں ہے، اس میں ہمیں کھوج بھی نہیں کرنی، کوئی کسی قسم کا شک نہیں لانا۔ مستوی ہے، مستوی ہے، مستوی کا کوئی ٹرانسلیشن کسی زبان میں نہیں کیا گیا۔ اور یہاں تک کہ ہے کہ روایات میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس پوزیشن کو کوئی کھوجنے کی کوشش کرتا ہے تو گویا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ یعنی ہم کس طرح شرک کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں گویا کہ وہ ہماری طرح کھڑا اور بیٹھا ہوتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے بڑھ کر عظمت والی ہے، وہ کس طرح اپنے عرش پر مستوی ہے ہم اس کا گمان نہیں کر سکتے، اور اس میں ہمیں شک میں نہیں پڑنا چاہیے، ان باتوں کے لیے ہمارے دل میں شک نہیں آنا چاہیے، جو ہم سے کہہ دیا گیا سو ہمیں اسی طرح ایکسیپٹ کر لینا ہے، کیونکہ اس طرح کے شک ڈالنا اگر ہمارے دل میں آتے ہیں تو سوچ لینا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے
تو اگر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، تو انسان کو لاپرواہی کا رویہ اختیار نہیں کرنا کہ آ رہے ہیں تو کیا ہوا، کچھ نہیں ہوتا، خیالی تو ہے نا، میں کوئی کچھ کر تھوڑی رہی ہوں، نہ میں زبان سے کہہ رہی ہوں، نہ میں کہیں کوئی لکھ رہی ہوں، نہ کسی کو بتا رہی ہوں، میرے دلی کا تو یہ خیال ہے نا، میرے ہی تک تو محدود ہے، کسی کو کیا خبر۔ نہیں، آپ کا اپنا دل پولیوٹ ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، اور شیطان اپنے وار پہ وار کر رہا ہے۔ تو پھر کرنا کیا ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے، کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو اپنا ورد بنا لینا ہے۔ نہ پوچھیں کسی سے کہ 100 بار پڑھنا ہے کہ 500 کہ 1000 بار پڑھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنا ہے، جب خیال آ جائے جب پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم کو خود پتہ ہے وہ خیال ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ کوئی بھی بیماری جب تک کہ ہم اس کا علاج نہیں چھوڑتے، جب تک وہ بیماری ختم نہیں ہو جاتی جڑ سے، دوا علاج کرتے ہیں، نئی دوا سے فائدہ ہوتا ہے تو آپریشن بھی کرا لیتے ہیں۔ تو یہ جب بیماری دل کے اندر وسوسوں کی پیدا ہو جائے نا، اس کے لیے اسی طرح کیئرفل ہو جائیں جس طرح ہم اپنی جسمانی بیماری کے لیے کیئرفل ہو جاتے ہیں، تب ہم اس وسوسے کو جڑ سے اکھاڑ پائیں گے۔ جتنا جتنا وسوسہ جڑ پکڑتا جائے، اتنا اتنا ڈوز میں اضافہ کرتے جائیں، اتنا اتنا بڑھاتے جائیں ڈوز، اور پڑھتے جائیں اور پڑھتے جائیں، حتیٰ کہ آپ کا دل سکون اور اطمینان محسوس کرنے لگے کہ وہ وسوسہ آپ دل میں نہیں آتا۔ تیسرا پوائنٹ ہے اللہ کی اطاعت سے روکنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان آدم کے راستوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آدم کے راستوں پر بیٹھ جاتا ہے، پھر کہتا ہے تم اسلام لے آئے ہو اور چھوڑ دو گے اپنے دین کو، یعنی تم تو اسلام لے آئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، تو کیا اپنے دین کو چھوڑ دو گے اور اپنے آبا و اجداد کے دین کو؟ بس انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے اور اسلام لے آتا ہے، یعنی مسلمان ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے لیے بیٹھ جاتا ہے ہجرت کے راستے میں۔ اب اس وقت کی بات یہ کہی جا رہی ہے جب ہجرت کی گئی تھی، لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو کس طرح ان کو بہکاتا تھا۔ پھر اس کے لیے بیٹھ جاتا ہے ہجرت کے راستے میں، پھر کہتا ہے تم ہجرت کرو گے اور چھوڑ دو گے اپنی زمین کو اور اپنے آسمان کو؟ بس وہ، یعنی وہ مسلمان انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے، شیطان کی نافرمانی کرتا ہے اور ہجرت کر لیتا ہے۔ پھر وہ بیٹھ جاتا ہے اس کے لیے جہاد کے راستے میں، پھر کہتا ہے تم جہاد کرو گے، وہ تو نفس اور مال کا جہاد ہے، تو تم جنگ کرو گے، تم مارے جاؤ گے، تو تمہاری بیوی سے کوئی نکاح کر لے گا اور تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا۔ بس وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور جہاد کرتا ہے۔ تو جو کوئی ایسا کر لے تو اللہ کا ذمہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے، اور جو مارا جائے اللہ پر حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے، یعنی جو شہید ہو جائے، اور اگر وہ غرق ہو جائے تو اللہ پر حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے، یعنی اگر کوئی پانی میں ڈوب کر مر جائے، اور اگر اس کو اس کی سواری مارے یعنی گرا دے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ تو یہ احمد اور البانی سے صحت کے ساتھ یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ تو یہ اس دور کی باتیں اس کے اندر ہیں۔ آپ کو لگے گا آج تو ہم مسلمان ہیں اور آج تو ہمیں کوئی ایسا خطرہ نہیں، ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور نہ ہمیں ہجرت کی کوئی ہمارے لیے بات آتی ہے، اور نہ ہمارے لیے کوئی جہاد کی بات آتی ہے۔ تو یہ بات اس دور کے لوگوں کے لیے، اس میں بالکل لفظی اگر ترجمہ ہم دیکھیں تو اسی دور کے لوگوں کے لیے، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی بہت سبق ہے۔ بعض وقت کیا آتا ہے دماغ میں کہ ہم مسلمان ہیں تبھی ہمارے اوپر اتنی ساری پابندیاں لگی ہوئی ہیں کہ ہم حجاب بھی پہنیں، تو ہم نقاب بھی کریں، تو ہم یہ حلال چھوڑیں، تو ہم حلال کھائیں تو حرام چھوڑیں، تو اس میں یہ مشکل ہے اور وہ مشکل ہے اور وہ مشکل ہے۔ آتا ہے نا دل میں، اپنے مسلمان ہونے پر دل تنگ پڑنے لگتا ہے۔ اگر دل میں ایمان پوری طرح جمع ہوا نہیں ہے تو بسا اوقات دل تنگ پڑنے لگتا ہے کہ سب کچھ ہمارے لیے مشکلیں ہیں، یہاں پر مسلمان ہی مارے جا رہے ہیں دنیا میں، ہے نا، دل پر تنگ پڑنے لگتا ہے۔ تو شیطان کیا سمجھاتا ہے نا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو نا، اس لیے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اگر تم بھی
اور لوگوں کی طرح رہ رہے ہوتے تو تم بھی عیش کر رہے ہوتے. اسی طرح ہجرت وہ ہجرت اس وقت تھی کہ جب مکہ کو چھوڑ کر لوگ مدینے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، اتباع میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے مدینے آئے تھے. وہ ایک ہجرت تھی. اس کے علاوہ ہجرت کا جو میننگ ہے وہ بڑا وسیع ہے. ہجرت کا مطلب ہے چھوڑ دینا، کسی بھی گناہ کے کام کو چھوڑ دینا اور نیکی کے کام کی طرف آ جانا. یہ بھی ہجرت کی ایک قسم ہے. اور یہ ہجرت ہم ہر دن کر سکتے ہیں، ہر دن، کہ ہم اپنی برائیوں کو چھوڑتے جائیں اور نیکی کے کاموں کی طرف رغبت کرتے جائیں. اور اس میں آپ دیکھیں شیطان کتنا بہکاتا ہے. اس چیز میں تو اتنا مزہ آتا تھا. یوں ہم دیکھتے تھے بیٹھ کر کے فلمیں ساتھ میں، اور یوں سارے اکٹھا ہوتے تھے اور یوں ہلا گلا کرتے تھے. اور اب جب سے ہم یہ پڑھنے لگ گئے تب سے سب کچھ چھوٹ گیا ہم سے. اور کیا ہم ایسے ہی رہ جائیں گے؟ بالکل کچھ بھی ہمارے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگا. تو تھوڑا سا کر لیتے ہیں، کسی کو کیا پتہ چلے گا. چپ چاپ خاموشی کے ساتھ ہوتا ہے نا ایسا، دل کے اندر خیال آتے ہیں. ہم سارے انسان ہیں، ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے شیطان. لیکن بچ کون جاتا ہے؟ جو اسی وقت اللہ کی پناہ لے لیتا ہے اور ان خیالوں کو جھٹک دیتا ہے. تو آج بھی ہجرت موجود ہے. اسی طرح آج بھی ہمارا جہاد کیا ہے؟ ہمارا جہاد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو، کاموں کو کرنے کے لیے اٹ موسٹ کوشش کریں. اٹ موسٹ، معمولی درجے میں نہیں. جہاد صرف اٹھ کر کے کھڑے ہو جانے کا نام نہیں ہے کہ جو ہے ہم کوئی بھی کام، مثال کے طور پر ہم کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہو کے ہم پانی پی رہے تھے تو ہم بیٹھ گئے پینے کے لیے. یہ جہاد نہیں ہے. جہاد ہے اٹ موسٹ کوشش. کسی کام کو کرنے کا ہمارا دل ہی نہیں چاہتا اور وہ نیکی کا کام ہے. کسی طرح رغبت ہی نہیں ہوتی اور وہ نیکی کا کام ہے. ہمیں پتہ ہے وہ نیکی کا کام ہے لیکن نہیں رغبت ہوتی. ہمارا دل اس وقت سونے کو چاہتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے. ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم رمضان میں روزے رکھیں، تصور کریں. پیسے رکھے ہوئے ہیں لیکن جوڑ کر کے اس کو زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے وہ نہ ہمیں معلوم ہے، نہ ہمیں سیکھنا ہے. بہت کچھ مال ہے، عمرہ ہم کر کر کے آ جاتے ہیں، حج نہیں کرنے کی نیت کرتے. تو یہ سارے کام ایسے ہیں کہ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے. ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیوں نہیں کر پا رہے؟ سب سے بڑا جہاد نفس کے ساتھ جہاد ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ نفس کے ساتھ جہاد کو اتنا مشکل کیوں کہا گیا، اور پھر اس کو قابو کر لینے کو اتنا زیادہ باعث اجر کیوں کہا گیا. نفس ہے کیا؟ اصل بات تو یہ کہ ہم نفس ہی کو نہیں سمجھتے نا، اس کو ہم بالکل ایک الگ سی چیز سمجھتے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ ہماری جو زندگی ہے یا ہمارا جو وجود ہے، اس کے دو حصے، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے. تو روح بہت آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے. تو روح جب جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جب جسم کے اندر داخل فرما دیتے ہیں تو اسی روح کا نام نفس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس روح کا نام بدل کر کیا ہو جاتا ہے؟ نفس. اب دونوں چیزوں کی پرورش کرنی ہے انسان کو. اپنے جسم کی پرورش وہ کرتا ہے، اس کو بیماریوں سے بچا کے، اس کو کھلا کے پلا کے طاقت دے کے، اور اپنی روح کی وہ پرورش کرتا ہے اس پر کنٹرول کر کے، اس کو اپنا تابع بنا کر. اس کی پرورش کیسے ہوگی؟ جب ہم اس کو قرآن اور سنت کی غذا دیں گے. اگر یہ غذا ہم نہیں دیتے تو ہم اپنی روح کو، اپنے نفس کو کمزور کر رہے ہیں. اور جب ہم اپنی روح کو، اپنے نفس کو کمزور کر دیتے ہیں تو شیطان کا غلبہ اس پر بہت آسان ہو جاتا ہے. اس غلبے سے اگر بچانا ہے اپنے نفس کو تو اس کو مضبوط کرنا ہوگا اور اس کو اس لائق کرنا ہوگا کہ اس میں صحیح اور غلط کی تمیز باقی رہے. ادھر غلطی ہوئی، ادھر احساس ہو گیا کہ ہو گئی غلطی، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اب آئندہ نہیں کرنا یہ غلطی. نماز میں دیر ہو گئی آج، انشاءاللہ اگلی نماز بالکل اذان کے ہوتے ہوئے کھڑے ہم ہو جائیں گے.
فوراً توبہ، فوراً ریپینٹنس. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بہت محبوب ہے کہ اس کا بندہ اپنے گناہوں کا احساس کر کے پلٹ آئے اور اس سے معافی کا خواستگار ہو جائے. آپ دیکھیں آپ کے بچوں میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے، ایک بچہ ہے وہ غلطی کرتا ہے اور وہ آ جاتا ہے آپ کے پاس دوسرے لمحے کہ پلیز مجھے معاف کر دیں، سوری مجھ سے غلطی ہوئی، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. آپ کی کتنی محبت اور شفقت امنڈ کی آ جاتی ہے اس کے لیے دل میں. تو دیکھو اس سے ہو گئی غلطی لیکن اس کو احساس اپنی غلطی کا. ایک دوسرا بچہ وہ اڑا رہتا ہے، نہیں ہوئی مجھ سے ماما، یہ غلطی نہیں ہوئی، یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ آج سب لوگ کرتے ہیں ایسے، اگر میں نے کر لیا تو کچھ غلط نہیں کیا. آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ دکھ آ جاتا ہے آپ کے دل کے اندر. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ آپ اسے اس سرکش بچوں میں شمار کرتے ہیں کہ بہت سرکش ہے، یہ تو کسی صورت قابو نہیں آتا. تو یہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. تو نفس سے جہاد ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی جب ہم شیطان کے ہیلوں کو سے نمٹنے کے ذرائع کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم اس میں اس کو پڑھیں گے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہم پڑھتے جا رہے ہیں اس پہ بھی غور کرتے جائیں انشاءاللہ تعالی. بیچ میں ایک دفعہ میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں کہ آپ لوگوں کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. تو ہم نے اب تک کے 3 پوائنٹس پڑھے. چوتھے پوائنٹ کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. گناہ اور نافرمانی کے کاموں پر ابھارنا. گناہ اور نافرمانی کے کاموں پر ابھارنا. تو بے شک یہ بات روشن ہو کر سامنے آ گئی کہ جس وقت اس نے آدم علیہ السلام کو اس درخت سے کھانے پر ابھارا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر حرام کیا تھا، اور اس کے ساتھ گناہ کے ارتکاب پر مجبور کیا، جو آخر میں سبب بن گیا ان کے اور ان کی اولاد کے جنت سے نکالے جانے کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ میں کی آیت نمبر 120 اور 21 میں، تو وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے، کہا اے آدم کیا میں تم کو ہمیشگی کے درخت کا پتہ بتاؤں اور ایسی بادشاہت جو پرانی نہیں ہوگی. آپ بہکانے کا طریقہ دیکھیں. شیطان نے کیا کہا؟ اے آدم کیا میں تم کو ہمیشگی کے درخت کا پتہ بتاؤں اور ایسی بادشاہت جو پرانی نہیں ہوگی. تو دونوں نے اس سے یعنی اس درخت سے، کس نے؟ دونوں نے، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے کھا لیا، اس سے کھا لیا یعنی اس درخت سے کھا لیا. تو ان کے جسم کے قابل شرم حصے ان کے لیے ظاہر ہو گئے، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو لپیٹنے لگے، اور نافرمانی کی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی تو وہ بہک گئے. لیکن یہ صرف ایک وقتی بہکاوا تھا. اس کے بعد جیسے ہی ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے شیطان کے کہنے میں آ کر کے تو یہ غلطی کی ہے، وہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع ہو گئے، فوراً انہوں نے معافی مانگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اور اس لیے ہمیں اس غلطی کو غلطی کہنے کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اس کا اشتہار کرتے پھریں. جب رب نے معاف کر دیا تو ہم جیسے بندوں کو اس کو غلطی کہنے کا کوئی حق نہیں. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کچھ بھی تھا یہ واقعہ، اس میں حکمت تھی، مصلحت تھی، اپنے باقی بندوں کو سکھانے کا ایک طریقہ تھا کہ غلطی ہو جائے تم سے غلطی ہوگی انسان ہونے کے ناطے. شیطان تم پر کسی وقت بھی قابو پا سکتا ہے اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، لیکن تمہارا کرنے کا کام کیا ہے؟ رجوع کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. وعدوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ رجوع کی دعوت دیتے ہیں. 5واں پوائنٹ ہے کہ فواحش پر ابھارنا اور ننگے ہو جانے کی دعوت دینا، کپڑے اتار دینا، جو آج کا المیہ ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ تم کو حکم دیتا ہے. کون؟ شیطان. وہ تم کو حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تم نہیں جانتے. ابھی ہم نے پچھلے دنوں اس آیت کو پڑھا.
اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فخر کا اور حکم دیتا ہے تم کو فحاشی کا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268. اور اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وسوسہ ڈالا ان دونوں کے اندر یعنی آدم اور حوا کے اندر شیطان نے تاکہ ظاہر کر دے ان کے لیے جو چھپایا گیا تھا ان سے ان کی شرمگاہوں میں سے. تو شیطان کا ایک یہ بہت بڑا حربہ ہے کہ انسان کے سامنے اس کے ان حصوں کو ظاہر کر دے جو قابل شرم حصے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا ہے. آج کا لباس اگر آج آپ غور کریں تو لباس کے نام پر برائے نام سا کچھ انسان نے پہن رکھا ہوتا ہے، اسپیشلی خواتین نے. یا تو لباس اتنا چست ہوتا ہے کہ جسم جھلک رہا ہوتا ہے، یا لباس اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس سے جسم کی رنگت جھلک رہی ہوتی ہے، اور یا پھر اسی طرح کا کچھ اور اسٹائل ہوتا ہے کہ جو بجائے چھپانے کے انسان کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. جبکہ لباس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا کہ وہ انسان کو چھپائے بجائے اس کے کہ اس کو ظاہر کرے. اور یہ دوڑ آج کی ایسی دوڑ ہے کہ اس میں بڑے اچھے اچھے پڑھے لکھے صاحب فہم صاحب فراست لوگ لگ پڑے ہیں، اور بازار میں ایسے کپڑوں کی کھپت بڑھی ہوئی ہے جو بجائے چھپانے کے دکھانے کے تقاضوں کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. اگر ہمارا دل چاہتا ہے ایسے لباس کو پہننے یا خریدنے کا یا اپنے بچوں کو بھی پہنانے کا، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ شیطان کا حربہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس حال حلیہ میں رہیں. بچپن سے اگر ہم نے بچوں کو اس بات کی عادت نہیں ڈالی کہ ان کے جسم کے جو حصے چھپنے کے لیے ہیں ان کو انہیں چھپانا ہے، اسپیشلی لڑکیوں کے لیے کہ ان کے ہاتھوں کے جتنے ہاتھ چھپائے جانے ہیں، جتنے پیر چھپائے جانے ہیں، جتنا ان کا جسم چھپایا جانا ہے، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ ابھی وہ 3 سال کی ہیں، ابھی وہ 4 سال کی ہیں، ہمیں ان کو ایسا لباس لے کر دینا چاہیے کہ جس سے ان کے وہ حصے جو بڑے ہو کر ستر کے طور پر ان کو چھپانے ہیں، ان کو چھپانے کی ابھی سے عادت پڑ جائے. ہم بہت چھوٹی چھوٹی سی فراکس، اسکرٹس یہ کہہ کر بچیوں کو پہنا دیتے ہیں کہ ابھی کون سی بات ہے، ابھی تو چھوٹی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ حیا نکل جاتی ہے، حیا کا احساس نکل جاتا ہے، اور پھر جب وہ حیا ہم ڈالنا چاہتے ہیں ان کے اندر، جیسے ہی وہ بڑی ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب کچھ کرنے لگ جائیں، پھر ان کا دل نہیں مانتا کیونکہ شیطان کا تو غلبہ ہو چکا اور اس کو لا کے تو ہم نے خود بٹھایا ان کے اندر. تو اب پھر ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تربیت کی عمر 5 سال سے پہلے ہے. کوئی شخص اپنے بچے کو لے کر کے نیپولین کے پاس آیا اور کہا کہ اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں اس کی تربیت کریں. وہ چاہتے تھے کہ بہت اچھا فوجی بنے ان کا بچہ. تو اس نے کہا کہ کتنے سال کا ہے یہ تمہارا بچہ؟ تو اس نے کہا کہ یہ 5 سال کا. تو اس نے کہا اس کی تو تربیت کی عمر نکل گئی، اب نہیں ہو سکتا کچھ. اور ہمارے یہاں 5 سال کے بچے کیا ہوتے ہیں؟ اسی لیے تو ہمارے بچے بہت زیادہ دنیا کی دوڑ میں تو لگ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو شروع سے دنیا کی دوڑ سکھائی ہے، لیکن دین کے معاملات میں وہ ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں. ان کو ہم بچوں کی کیٹیگری میں رکھ کر کے ان کو روم دیتے رہتے ہیں. خود سیکھ لیتے ہیں چیزیں، خود عمل کرنے لگتے ہیں، لیکن بچوں کو نہیں سکھاتے، ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے. دنیا کی دوڑ میں، دنیا کی پڑھائیوں میں ہم انہیں چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے کہیں آگے نکل جائیں، جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکیں وہاں تک ہمارے بچے پہنچ جائیں. لیکن دین کے معاملات میں ہم ان کو اس قابل نہیں سمجھتے اور ان کو شیطان کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں. تو یہ جو لباس کا معاملہ ہے یہ بہت نازک معاملہ ہے. اگر لباس کے معاملے میں ہم نے کیئر نہیں کی، نہیں فکر کی، تو گویا ہم نے شیطان کے سامنے گویا اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ آؤ اور ہمارے ذریعے سے تم دوسروں کو بھی بہکاؤ، آؤ ہم تمہارے ساتھ تمہارے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں. دوسروں کی نظریں ہمارے اوپر اٹھیں گی اور ان اٹھنے والی نظروں کے ذریعے
تم ان کے اندر داخل ہو جانا اور ان کو بہکانے کا کام کرنا۔ تو ہم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرے گا کہ ہم شیطان کے لشکر میں شامل ہو جائیں؟ کوئی پسند کرے گا اس بات کو کہ شیطان کا لشکری بن جائے؟ تو پھر آج سے اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ ہمارا لباس ایسا ہو جو ساتر ہو۔ ساتر، ہم کہیں گے ہم تو شلوار بھی پہنتے ہیں اور جمپر بھی اور دوپٹہ بھی ہوتا ہے ہمارے جسم پہ، اس کو چیک کریں وہ جمپر کس حد میں سلا ہوا ہے۔ اتنا چست تو نہیں ہے کہ جسم کا آزو بازو نظر آتا ہے؟ دوپٹہ اتنا باریک تو نہیں ہے کہ اس سے پھر ہمارے بالوں کا رنگ جھلکتا ہے؟ یا پھر وہ اس طرح کا تو نہیں سلا ہوا ہے کہ ہر نظر اس پر اٹھ جاتی ہے؟ تو خود ہم اپنے لباسوں کو چیک کریں، اگر لباس اس طرح کہیں تو اسے ٹھیک کریں اور اس کو اس لائق بنائیں کہ پھر ہم شیطان کے لشکری ہونے سے نکل جائیں، ورنہ پھر یہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں ڈرانے والی بات ہے۔ اسی طرح اگلا پوائنٹ ہے کہ آپس میں پھوٹ ڈلوانا۔ اگلا اس کا کیا حربہ ہوتا ہے؟ باہمی بگاڑ، آپس میں پھوٹ ڈلوانا۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک شیطان چاہتا ہے کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض شراب اور جوئے کے ذریعے۔ کیا کرے؟ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض شراب اور جوئے کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان تحقیق مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی عبادت کریں گے، لیکن وہ کامیاب ہے آپس میں پھوٹ ڈلوانے میں۔ یعنی نماز تو نہیں چھڑا سکتا وہ مسلمان کی، لیکن کیا کام کر سکتا ہے کہ وہ آپسی پھوٹ ڈلواتا ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ بھی آپ کے معاملات خراب ہوں، آپس کی پھوٹ ہو، آپس میں بگاڑ ہو، تو ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور مجھے اسے ٹھیک کر لینا چاہیے، ادروائز تو پھر میں اسی کے راستے پہ چل پڑوں گی۔ اگلا پوائنٹ ہے اللہ کی یاد بھلوانا۔ شیطان جانتا ہے کہ اللہ کی یاد یا ذکر دلوں کی زندگی اور عقل کی غذا ہے، اسی وجہ سے تو وہ شک یا حرص رکھتا ہے بندے کو غافلین اور لاپرواہ لوگوں کے زمرے میں داخل کرنے کا، یہاں تک کہ ان کے دل مردہ ہو جائیں اور ان کے دل ظلم کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں، شیطان ان پر غالب آ گیا تو اس نے ان کو اللہ کا ذکر بھلوا دیا۔ یہ ہیں شیطان کے گروہ کے لوگ، خبردار، بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا، شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ تو اگر اللہ کے ذکر سے غفلت ہونا شروع ہو جائے، قرآن پڑھنے میں دل نہ لگے، تسبیحات میں دل نہ لگے، صبح و شام کے اذکار بھول جائیں، تو ہمیں اپنے بارے میں فکر کر لینی چاہیے کہ شیطان کے گروہ کا کام ہے یہ، اور ہم میں سے کوئی شیطان کے گروہ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ وہی بھلوا دیتا ہے۔ سورۃ یوسف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں، اور اس نے اس شخص کے بارے میں کہا جس کے بارے میں سمجھتا تھا کہ نجات پانے والا ہے، مجھے یاد کرنا اپنے آقا کے پاس، تو اسے شیطان نے بھلوا دیا اپنے مالک کے پاس اس کا ذکر کرنا، تو وہ ٹھہرا قید خانے میں کئی سال۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتے گا۔ بہت سوچنے والی اور اس پہ غور و فکر کرنے والی یہ آیت ہے۔ جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتے گا، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیں گے، وہ اس کا دوست بن جائے گا، اور بے شک ان کو شیطان اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ روکے جانے والے سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ استغفر اللہ۔ ذکر سے رک جانا، ذکر سے غفلت برتنا کتنے بڑے خسارے کا باعث ہے کہ شیطان مسلط ہو جائے، دوست بن جائے، اللہ کے راستے سے روک دے، اور بندہ کیا سمجھتا رہے کہ وہ ہدایت پر ہے۔
جیسا کہ آج ہمارا رویہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان تو ہیں نا، خواہ ہم ذکر کریں یا نہ کریں، خواہ ہم قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، خواہ ہم اس طرح کے لوگوں سے جڑیں، اس طرح کی محفلوں سے جڑیں نہ جڑیں، کوئی بات نہیں ہوتی، ہم مسلمان ہیں نا، ہمارے والدین مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، شروع سے اب تک ہم کلمہ پڑھتے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ان سارے کاموں میں ٹھیک ہے، کر لیں گے تو کر لیں گے، نہیں ہے تو نہیں، صحیح، بوڑھے ہو جائیں گے تو کر لیں گے، ابھی تو ہمارے کھیلنے کودنے کے دن ہے، دنیا داری کے دن ہے، ابھی تو ہماری مصروفیت ہے، ابھی تو بچے ہمارے چھوٹے ہیں، ابھی تو ہمیں لوگوں سے ملنے ملانے سے فرصت نہیں، گھر کے کام دھندوں سے فرصت نہیں، تو ہم کہاں سے وقت لائیں جو ہم ذکر کریں بیٹھ کر کے؟ تو اللہ کا ذکر تو انسان چلتے پھرتے کر سکتا ہے، بیٹھ کے کرے تو بہترین ہے، لیکن اگر اس کے پاس اس درجے میں وقت کی تنگی ہے تو کم سے کم چلتے پھرتے تو وہ کر سکتا ہے نا۔ اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ اذکار کو باندھ لیں، جب میں روٹی پکا رہی ہوں گی تو میں فلانی سبحان اللہ کی تسبیح، میں ایک مثال کے طور پر بتا رہی ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ بالکل اسی طرح کریں، ایک مثال کے طور پر کہ جب میں روٹی پکا رہی ہوں گی تو میں فلانی چیز کی تسبیح کر لوں گی، سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، اللہ اکبر کی۔ جب میں کھانا پکا رہی ہوں گی تو میں یہ اس چیز کی تسبیح کر لوں گی، جب میں برتن دھو رہی ہوں گی تو میں فلاں چیز کی تسبیح کر لوں گی، جب میں صفائی کر رہی ہوں گی تو میں فلاں چیز کی تسبیح کر لوں گی۔ آپ دیکھیں کہ کاموں میں آپ کے آسانی ہو جائے گی، وقت میں آپ کے برکت ہو جائے گی، اور آپ کی تھکن آپ سے دور ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ یہ جو تھکن ہوتی ہے نا ہم کو، اور دل ہمارا نہیں چاہتا کسی کام کو کرنے کا، یہ شیطان ہوتا ہے جو ہم کو مایوسی میں مبتلا کرتا ہے، ہمیں غفلت میں مبتلا کرتا ہے، ہمارے اوپر تھکن کو اس درجے میں طاری کر دیتا ہے کہ ہمیں زبان بھی ہلانے کا دل نہیں چاہتا۔ آپ کہتے ہیں نا بعض وقت ہٹ جاؤ بھائی پرے، بات کرنے کا ایسا دل نہیں چاہ رہا ہے، تو یہ جو اتنی تھکن کے زبان بھی تھک جائے تو یہ شیطان کا حربہ ہے۔ اس وقت ضرور ذکر کریں۔ تو اگلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پوائنٹ نمبر 8، نماز چھوڑ دینا یا اس کو بہت ہلکا سمجھنا۔ نماز چھوڑ دینا یا اس کو بہت ہلکا سمجھنا۔ تو نماز اسلام کے ارکان میں سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں سب سے بڑی قسم ہے۔ تو جب شیطان نے بندوں کو اس سے روکنے پر حرص کی تو اس نے بہت سے لوگوں کو تو اسے پورا چھوڑنے پر پھسلا دیا، اور کچھ کو اس کے اوقات اور اس کے واجبات اور اس کی سنتوں کو اور نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے کو ہلکا سمجھنے پر ابھارا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں، بے شک شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان بغض و عداوت ڈال دے۔ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان بغض و عداوت ڈال دے، شراب اور جوئے کے ذریعے، اور تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے اور نماز سے۔ تو کیا تم رکنے والے ہو؟ تو اب یہ شیطان کا کام ہے، نماز سے روک دینا۔ تو کچھ لوگ تو بالکل ہی نہیں پڑھتے، ان کے لیے وہ لگتا ہے نماز ہے ہی نہیں، دین کا رکن ہی نہیں ہے، مسلمان ہیں وہ لیکن نماز نہیں پڑھتے، بیٹھے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے نکل جاتا ہے، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں لیکن بالکل ہلکی بات سمجھ کے کہ بس پڑھ تو لی نا، وضو جیسے تیسے کر لیا، نماز کا وقت جیسے تیسے تھوڑا سا بچا ہے تو اس وقت کھڑے ہو گئے، ٹال کر کے اس کو بالکل آخری وقت کر دیا، کوئی اہمیت نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ دنیا میں بھی کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو کتنی اہمیت ہوتی ہے، کپڑے آپ کے صاف ہونے چاہیے، چہرہ آپ کا ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، فریش لگنا چاہیے، ہر طرح کے اہتمام کے ساتھ ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں، چاہے اس سے ہم روز کیوں نہ مل رہے ہوں۔ بچوں کو ہم اپنے کتنا تیار کر کے اسکول بھیجتے ہیں، بال ان کے ٹھیک سے بندھے ہونے چاہیے، لباس ان کا بالکل آئرن ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے ان کے اپیرنس میں۔ لیکن نماز ہم کس طرح پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں یا ہمارے بچے کس طرح پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی ہمیں فکر ہوتی ہے؟ کس سے ملاقات ہے یہ؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اس ملاقات کو ہم نے کتنا ہلکا لے رکھا ہے. جیسے مرضی آئے، جب مرضی آئے، جس طرح مرضی آئے، اس طرح ہم یہ ملاقات کر لیں گے. تو یہ شیطان کا حربہ ہے کہ نماز چھوڑ دینا یا اس کو بہت ہلکا سمجھنا. یہ نماز ہمارے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے، ایک معمولی درجے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو ہم بس کر لیں اور ہم سمجھیں ہم نے کچھ کر لیا. آپ دیکھیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگ قیامت کے دن 60 سال کی نمازیں لے کر آئیں گے، 60 سال، اور ایک نماز بھی ان کی قبول نہیں ہوئی ہوگی. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے ہم کو بچایا. ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنا چاہیے. جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، وضو ہم نے کیسا کیا ہے سیکھیں. اگر اب تک صحیح نہیں ہے بلکہ کر بھی رہے ہیں تو کسی کو دکھائیں اور سیکھیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں نا. وضو کا صحیح طریقہ سیکھیں. اس کے بعد نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارا لباس پراپر ہے کہ نہیں ہے. بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بعض وقت حرم شریف میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، لباس نہیں ہے پراپر ان کا، بال میں دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ بالوں کی رنگت جھلک رہی ہے، آستینیں اتنی چھوٹی ہیں کہ وہ دوپٹہ کھینچ کھینچ کر کے بھی تو اپنے ہاتھ ڈھکتے ہیں تو ہاتھ کھل جاتے ہیں ان کے. تو اگر لباس مکمل نہیں ہے یا لباس اتنا باریک ہے یا اتنا چست ہے کہ پھر جسم جھلکتا ہے تو نماز اس میں نہیں ہوگی. یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. اس کے بعد ہم پڑھ کے آ رہے ہیں نماز میں، اس کا تلفظ صحیح ہے، اس کے بالکل معنوں سے ہم واقف ہیں، اس کے رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو ہم پراپر طریقے سے اس کو کرتے ہیں. ان سب چیزوں کا اہتمام نماز میں ضروری ہے. اور اگر ہم نہیں کرتے اور ٹھونگے مار کر ہم سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو یہ ہماری بھول ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی طرف خود بھی توجہ کی ضرورت ہے اور اپنے گھر میں بھی بچوں کو توجہ کرانے کی ضرورت ہے. اگر کسی بچے کو بھی ہم اس طرح سے نماز پڑھتے دیکھیں، فوراً پکڑیں، اس کو فوراً پکڑیں اور کہیں کہ نہیں آپ چلیں دوبارہ پڑھتے ہیں ہم نماز، آپ مجھے دیکھ دیکھ کر کے پڑھیے. آپ نے یہ چیز نماز میں ہلکی پڑھی، وہ الجھے گا، پہلی بار میں وہ الجھے گا کیونکہ وہ ہے شیطان کے ٹریپ میں، تو اس کو الجھن ہوگی. یہ کیا مصیبت کھڑی کر دی ہے کہ اب میں نماز جو ہے دوبارہ پڑھوں. لیکن جہاں آپ نے 2-3 بار پڑھائی وہاں وہ پھر خود سے ان کو احتیاط ہو جائے گی کہ اگر میں نے اس طرح نماز پڑھی تو پھر میری چھوٹ نہیں ہے، مجھے دوبارہ پڑھوائی جائے گی نماز. اہمیت کو دل کے اندر پیدا کرنا ہے. اور کیسے پیدا ہوگی اہمیت؟ جب اس کی اہمیت ہمارے اپنے دل میں ہوگی. ہم تو بچوں سے یہ کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں جاؤ نماز پڑھ لو، پھر وہ آ کے 5 منٹ بعد کہتے تھے ماما پڑھ لی، اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں پڑھ لی بچے نے نماز. بچے ہی تو ہے نا. کیا ہمارا یہ رویہ ہوم ورکس کے معاملے میں ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ان کے کمروں میں ہوم ورک کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یا ہم ان کے سروں پر مسلط نہیں ہوتے؟ ایک لفظ جو وہ ٹیڑھا لکھ دیں، آپ کہیں گے رب کرو مٹاؤ پھر سے لکھو، ابھی نہیں لکھا تم نے یہاں سے، پھر سے لکھو، پھر سے لکھو. کیوں ہم اتنی ایکوریسی دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس ہوم ورک کی ہمارے لیے اہمیت ہے. اگر وہ پراپر نہیں ہوگا تو اسکول سے شکایت آئے گی اور ہو سکتا ہے ہمارا بچہ ٹیسٹ فیل کر جائے. تو جن چیزوں کی ہمارے نظروں میں اہمیت ہوتی ہے اس پہ ہم اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، اپنا دھیان بھی لگاتے ہیں، اپنی انرجیز بھی اس پر صرف کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اس کے لیے. تو یہ نماز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور ہم بھی لے کر جائیں گے اور ہماری اولاد بھی لے کر جائے گی، اس کی توجہ کیوں نہیں ہے؟ اس کو ہم ہلکا کیوں سمجھتے ہیں؟ تو آج یہ سمجھ لیں یہ شیطان کا حربہ ہے کہ ہم اس کو ہلکا سمجھیں، اس کی اہمیت کو اگنور کریں، اس کو سمجھیں ہی نہ کہ وہ بھی کوئی اس لائق چیز ہے کہ اس پہ فوکس کیا جائے. ہم بچپن سے جیسے پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھتے رہیں گے، جیسے ہم نے سیکھ لیا تھا غلطیوں کے ساتھ ویسے اپنی اولاد کو بھی ہم نے سکھا دیا ہے. لہٰذا اس کو ٹھیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت آج سے محنت کریں اس چیز کے اوپر کہ نماز کو ٹھیک کرنا ہے، وضو کو ٹھیک کرنا ہے. اگلی چیز ہم دیکھتے ہیں، اگلا پوائنٹ نمبر 10 ہے.
پوائنٹ نمبر 9 ہے، ابھی ہم تھوڑا سا اسی پوائنٹ نمبر 8 کے بارے میں تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ 9 پہ چلیں گے۔ تو نماز اسلام کے ارکان میں سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ عز و جل کی ذکر میں سب سے بڑی قسم ہے۔ جب شیطان نے بندوں کو اس سے روکنے پر حرص کی تو اس نے بہت سے لوگوں کو تو اسے پورا چھوڑنے پر پھسلا دیا، اور کچھ کو اس کے اوقات اور اس کے واجبات اور اس کی سنتوں کو اور نماز میں خضوع اختیار کرنے کو ہلکا سمجھنے پر ابھارا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، ابھی جیسا کہ ہم نے پڑھی بھی آیت، ایک دفعہ اس کو ہم پھر سے ریپیٹ اس لیے کر رہے ہیں اس آیت کو کہ یہ بڑی اہم آیت ہے کہ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان بغض و عداوت ڈال دے۔ اب آپ دیکھیں کیا کیا چاہتا ہے وہ، بغض و عداوت ڈال دے، شراب و جوئے کے ذریعے سے، کس چیز کے ذریعے بغض و عداوت ڈالے؟ شراب و جوئے کے ذریعے سے، اور تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے اور نماز سے، یعنی خالی ذکر سے نہیں، نماز سے بھی۔ تو کیا تم رکنے والے ہو؟ یعنی تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پکارا جاتا ہے نماز کے لیے، پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے شیطان اور اس کے لیے ہوا خارج کرتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔ جب اذان ہو چکتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے، پھر جب تکبیر کہی جاتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، جب تکبیر پوری کر دی جاتی ہے وہ پھر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے انسان اور اس کے نفس کے درمیان کہ یہ بات یاد کرو، وہ بات یاد کرو، یہاں تک کہ وہ ایسی باتیں جو اس سے پہلے یاد بھی نہیں کر رہا تھا اسے یاد دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان ہو جاتا ہے اس حال میں کہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنا پڑھا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہوتا ہے نا، سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ جو باتیں ہم کو ویسے نہیں یاد آ رہی ہوتی وہ نماز میں ہم کو یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ جب ایسا ہونے لگے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کی طرف سے حربہ ہے، چال چل رہا ہے تاکہ میرا خشوع و خضوع خراب ہو جائے، میں جس نیت کو لے کر کے نماز میں کھڑی ہوئی ہوں یہ خراب ہو جائے۔ تو کیئرفل ہو جائے گا انسان، فوراً الرٹ ہو جائے گا کہ نہیں سوچنا مجھے ان باتوں کے بارے میں جو میرے دل میں آنے لگ گئی ہیں۔ لیکن بات کیا ہے کہ اس بات کو ہمیں حدیث میں بتا دیا گیا کہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ اس وقت پہ جب شیطان تمہارے پیچھے لگے گا، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ جب تمہارے ساتھ ایسا ہو تو تم کیئرفل ہو جاؤ۔ جب تمہیں لگے کہ تمہیں یاد ہی نہیں آ رہا کہ تم نے پڑھا کیا ہے تو تم کیئرفل ہو جاؤ۔ اسی لیے جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو دل میں اس بات کے لیے ضرور دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اچھی سی نماز پڑھوا لیجئے، جو آپ قبول کر لیں ایسی نماز پڑھوا لیجئے، اور مجھے شیطان کے حربوں سے اپنی پناہ میں رکھ لیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اچک ہے شیطان کی، اچک لیتا ہے شیطان بندے کی نماز میں سے، یعنی اپنا حصہ لگا لیتا ہے اس نماز میں۔ کاہے کا حصہ؟ کہ اس نے بہکا لیا، اس نے اتنی دیر کے لیے غافل کر دیا، اور وہ خوش ہو جاتا ہے اس بات پہ۔ تو اس کو خوش نہیں ہونے دینا۔ اب آپ میں سے کوئی یہ کہے گا کہ تو کیا مجھے وسوسہ آتا ہے، میرے دل میں خیال آتا ہے تو میری نماز ہی نہیں ہوتی؟ نماز ہو جاتی ہے، لیکن پھر بات یہی ہے کہ اس خیال میں اپنے آپ کو مگن نہ چھوڑ دیں کہ اب خیال آ گیا ہے تو اب ہم اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو کھینچ کے واپس لے آئیں، نہیں میں تو اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، میں تو نماز میں ہوں، یہ خیال نہیں مجھے نہیں سوچنا اس کے بارے میں، اس وقت یہ وقت نہیں ہے اس بات کو سوچنے کا۔ تو یہ رویہ جب ہوتا ہے تو انسان الرٹ رہتا ہے اور شیطان کی چال کا اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چال چل رہا ہے۔ نواں پوائنٹ ہے جھوٹ گڑنا اللہ پر۔ تو اللہ پر جھوٹ گڑنا خطاؤں میں سے سب سے بڑی خطا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ شر و فساد کی، نیز کفر کی اصل بنیاد ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں فرمایا، اور جو کوئی شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ پس تحقیق اس نے گڑھ لیا بڑا گناہ۔ تو
یہ کس طرح سے جھوٹ گڑنا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ انسان جھوٹ جو گڑتا ہے تو خالی یہی نہیں کہ کافر و مشرک جھوٹ گڑتے ہیں، بلکہ بعض وقت جو چیزیں ہم کو نہیں معلوم ہوتی ان چیزوں کو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے یا قرآن کی طرف منسوب کر کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز قرآن میں آئی ہے، یہ ایسا تو حدیث میں آیا ہے، جبکہ ہمیں کوئی اس کے بارے میں آتھینٹک نالج نہیں ہوتی، نہ ہم نے وہ حدیث کہیں پڑھی ہوتی ہے، نہ ہم نے وہ قرآن کی آیت کا کوئی ترجمہ پڑھا ہوتا ہے، بلکہ ہم نے بس ایسے ہی سنی سنائی پہ اطمینان کر کے اسے آگے پہنچا دیا ہوتا ہے۔ تو پڑھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کو شوق ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی باتوں کی تبلیغ کریں اور اسے آگے پہنچائیں، جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ شوق ہونا چاہیے، تو پھر اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنی آتھینٹک نالج میں اضافہ کریں، اور اپنے اس علم کو بلند کرنے کے بارے میں نہ سوچیں کہ میں زبانی بتا دیتی ہوں لوگوں کو اور لوگوں پر میرا یہ روب پڑتا ہے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے۔ نہیں، کتاب رکھیں اپنے سامنے۔ میں آپ لوگوں سے بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ جب آپ قرآن کی بات کریں، قرآن کی آیات کی یا پھر احادیث کی، تو اللہ ماشاء اللہ آپ کی ذہانت اتنی ہے کہ آپ کو حرف بحرف سب کچھ یاد رہتا ہے، وہ اور بات ہے۔ ادروائز تو کتاب رکھیں اپنے ساتھ، پڑھ کے سنائیں لوگوں کو۔ اللہ اور رسول کے الفاظ کا جو اثر ہوتا ہے وہ آپ کی زبان کا ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ اگر وہ اللہ اور رسول کی بات کے بغیر اپنی بات اور صرف اپنی بات کہتا ہے، اس کی زبان میں، اس کی بات میں، اس کے لیکچر میں وہ اثر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے کلام اور اس کے رسول کی نبی کی بات، اس کے نبی کی بات کی برکتیں ہوتی ہیں، جو پھر ان چیزوں میں جب شامل حال ہو جاتی ہیں تو وہ اثر کرتی ہیں۔ اس لیے اپنا علم بلند کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا علم بلند کرنے کا ہمارا ایک انٹینشن ہونا چاہیے، نیت ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نمل کی آیت نمبر 105 ہے، یقیناً جھوٹ گڑتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعوت کو کھول کر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک سوائے اس کے کہ وہ حکم دیتا ہے تم کو برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 ہے۔ تو یہیں پر ہم رکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ٹائم آج کا مکمل ہو گیا ہے۔ اس سلسلے کے کچھ اور پوائنٹس ہیں کہ اور کس طرح سے وہ بہکاتا ہے اور کس طرح سے چیلنج چلتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے، اور کل اور پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ ہم مزید اس کی چالوں کو اور پھر اس کے بعد اس سے رکنے کے لیے جو ہمیں ذرائع بتائے گئے ان کو بھی دیکھیں گے۔ کل ہی ہم اس کی شروعات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان ذرائع کی، اور پھر پرسوں تک انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ تو سوال جواب کا سلسلہ آج نہیں ہے، سوال جواب آپ کے انشاءاللہ سنڈے کو آپ کیجیے گا۔ جو بھی سوال آج آپ کو سب سن کے آ گیا، اس کو جہاں آپ نے نوٹس بنائے وہاں نوٹ کر لیجیے، تاکہ اس دن آپ کے ذہن سے وہ چیز نکل نہ جائے اس وقت تک کے۔ لیکن ابھی ہم سوال جواب کا سلسلہ اس لیے نہیں رکھ رہے ہیں، اس کی ایک ریزن ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں کل وہ پڑھانے جا رہی ہوں یا پرسوں پڑھانے جا رہی ہوں، تو آج آپ سوال کریں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب آپ تینوں دن پڑھ لیں، مکمل ہو جائے ایک بات، اور پھر آپ کے سوالات ہوں تو اس کو آپ انشاءاللہ تعالی ضرور کر لیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔